बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयत फ़ातिमा और आप हैं मेरे चैनल नावल रीडर्स हब पे। हाँ जी, तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही खूबसूरत मौसम हो गया है। मौसम जो है वो सर्दियों का स्टार्ट हो गया है। बड़ी मज़े की, बड़ा प्लेजेंट वेदर है। आप लोग बताएं, आपके इलाके में कितनी ठंड है? गर्मी गई या अभी तक नहीं गई? क्योंकि मोस्टली जो पंजाब के लोअर वाले इलाके हैं, थोड़े से साउथ पंजाब वाली साइड पे, वहाँ पे अभी भी दिन के टाइम काफ़ी पसीना आता है। तो इंशाल्लाह वहाँ भी ज़ाहिर है सर्दियाँ आ चुकी हैं, आहिस्ता आहिस्ता मौसम में तब्दीली आ रही है। आज जो हम नावल पढ़ेंगे बहुत ही खूबसूरत सा नावल है, बड़ा प्यारा वनी बेस्ड नावल है। ये आपको बहुत पसंद आएगा। बड़ी ही प्यारी रोमांटिक स्टोरी है। फोर्स्ड मैरिज है, ज़ाहिर है वन्नी है तो उसके हिसाब से मदीहा सईद का बहुत ही खूबसूरत सा ये नावल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल फ़कीर तेरे लिए बाय मदीहा सईद। मुझे देखने दे करीब से, मेरी चश्म नम को ज़कात दे। झटपटे का वक्त था। आसमां पर कहीं कहीं सुरमई बदलियां उड़ती फिर रही थीं। सरे शाम क्यारियों को पानी दिया गया था, जिसके बायस फ़िज़ा में मिट्टी की सूंधी खुशबू के अलावा नौ अक़साम के फूलों की महक रची थी। जामन के पेड़ पर कूकती कोयल की कूक और दूर चक्की की चकाचक की आवाज़ में अजीब सा तालमेल था। वो 18 रोज़ बाद जैद के आने की खबर सुनकर हवेली आया था। सेहन अब्बुर करते वो बल लंबे बरामदे के 3 स्टेप चढ़कर आस्तीन मोड़ता अपने ही ध्यान में था कि छनाके की आवाज़ पर निगाह दाएं जानिब उठी तो हाथ एक जाविये पर साकत रह गया। वह सुरमई और सुर्ख लॉन के खस्ता हाल सूट में मलबूस आने वाले की तरफ बेखुदी से मतवज्जा थी, जबकि आने वाले को भी अपनी बसारतों पर शुबा हुआ। क्या वो उजड़े हाल लड़की दुर्रे अदन बिलाल है? वो दुर्रे अदन बिलाल जिसकी शाहाना शख्सियत और वकार का वो ना चाहते हुए भी कायल था। वो शहजादियों जैसी आन बान वाली कैसे भिखारन के रूप में खड़ी थी। तभी हल्के से खटके की आवाज़ पर वो चौंक कर हाल कमरे से बाहर आते जैद की तरफ मतवज्जा हुआ तो लबों को दिलकश मुस्कान छू गई। दुर्योधन की आंखें तेज़ी से नम हुई। जैद गर्मजोशी से भाई पुकारता उसकी तरफ लपका। उसकी पुश्त पर निगाहें जमाए अदन बेबस हुई थी। ये आप क्या कह रही हैं बड़ी अम्मा? जैद ने बेयकीनी से ताई की तरफ देखा। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? दुख, हैरत, बेयकीनी, क्या कुछ न था लहजे में। ये हमने नहीं किया। उनका अंदाज रूखा सा था। तो फिर कौन जिम्मेदार है? इस बार मुखातिब माँ थी। सिकंदर। माँ ने गहरी सांस लेते गोया एतराफ़ जुर्म किया, जबकि उस बार लगने वाला झटका इस कदर शदीद था कि वो चंद लम्हों तक कुछ बोल ही ना पाया। फ़िरोज़ चाचू जाने कब वहाँ आए थे और अब उसके शौक चेहरे पर निगाहें जमाए बैठे थे। वो इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? बेयकीन लहजे में खुद कलामी की तो ताई ने उसे घूरा। इसमें जुल्म वाली क्या बात है? ताई के सरदंदाज पर सर उठाया तो आंखें सूख थी। ये जुल्म नहीं बल्कि जुल्म की इंतहा है बड़ी अम्मा। जैद, तुम इस मामले से दूर रहो। ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये मेरे भाई का मामला है, तो उसका ताल्लुक मुझसे भी है। तुम्हें क्यों उससे इतनी हमदर्दी हो रही है? ताई ने मशकूक निगाहों से उसे घूरा तो जैद का चेहरा सुर्ख पड़ गया। मुझे उससे नहीं, अपने भाई से हमदर्दी है। अगर तुम्हारा कोई जवां साल बेटा दुनिया से जाता और वह मनहूस लड़की बदले में यहाँ आती, तब मैं देखती कि तुम्हें किससे हमदर्दी है जैद। ताई का लहजा भर्रा गया। आबदा ने उनके हाथ अपने हाथ में भींचते बेटे को घूरा। माफ़ी मांगो जैद। मैंने ऐसा क्या किया है अम्मा और भाई? जैद, अम्मा ने दरश्ती से उसे टोका तो उसने लब भींच लिए। तुम इस मामले में कुछ नहीं बोलोगे और माफ़ी मांगो। आई एम सॉरी बड़ी अम्मा। आंखों में हट धर्मी और तनी गर्दन के साथ सॉरी कहते हुए झटके से उठकर डेरे पर सिकंदर की तरफ रवाना हुआ। वो जिस एतमाद और मान भरोसे पर भाई के पास गया था, उससे दुगनी शिकस्तगी से अपने टूटे मान की किर्चियाँ लिए पलटा था। गाड़ी वहीं छोड़कर वो पिछले 25 मिनट से पैदल चल रहा था। बादामी कमीज़ पसीने में भीगकर जिस्म से चिपक गई थी। दिन के 2 बजे का वक्त था। सूरज खूब चमक रहा था, मगर वो मौसम की शिद्दत से बेनियाज चलता ही जा रहा था। पाँव के नीचे मिट्टी का ढेला आया तो वो लड़खड़ा गया। फिर झुककर ढेला उठाते पूरी कुव्वत से दूर उछाल दिया। क्यों? वो हलक के बल चीखा। प्लीज़ मुझसे इस अंदाज में बात मत करें। मैं आपकी बेरुखी सह नहीं पाऊंगा। तुम इस मामले से दूर रहो जैद। ये मेरा और उस ख़ानदान का मसला है। वो इस ख़ानदान का नहीं, इस लड़की का मामला है जो आपकी बीवी है। जस्ट शट अप। सिकंदर के 3 हरूफ ने जैद के मुंह पर गोया तमाचा मारा था। जब कह रहा हूँ कि इस मामले से दूर रहो तो तुम्हें दूर रहना चाहिए, ना कि बहस करते जाओ। चले जाओ यहाँ से। जैद ने ज़बत से सुर्ख पड़ती निगाहें सूरज पर जमाई तो आंखों में शदीद जलन के बाइस नमी छा गई।
اذیت کی انتہا تھی، مگر پھر بھی ان لفظوں کی شدت سے کم جو سکندر نے کہے تھے۔ سکندر نے آج ایک ہی جھٹکے میں اسے دور کر دیا تھا، وہ جو باپ کے بعد ان کے لیے باپ بن گیا تھا، دوست، ہمزاد، جس سے وہ دونوں بھائی بلا جھجک ہر بات منوا سکتے تھے، آج وہی کہہ رہا تھا کہ اس کے معاملے سے دور رہو۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، تبھی 3 پہیوں کی بائک اس کے پاس رکی۔ پاگل ہو گئے ہو زید؟ فیروز نے اسے جھنجھوڑا۔ کاش ہو جاتا۔ اس کا لہجہ کرلایا۔ بھائی ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے تمہاری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، گھر چلو۔ ابھی نہیں، میں کہہ رہا ہوں زید تم گھر چلو۔ فیروز کو اس کی حالت تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا۔ اس بار انداز ضدی تھا۔ ٹھیک ہے پھر میں بھی ادھر ہی ہوں۔ فیروز نے بھی اسی کے انداز میں کہتے ہوئے نگاہیں سڑک پر جمائیں۔ پلیز چاچو آپ جائیں، میں آ جاؤں گا۔ وہ روحان سا ہوا۔ بالکل بھی نہیں، جب تک تم یہاں ہو میں بھی ادھر ہی رہوں گا۔ ان کے اٹل انداز پر اسے ماننا ہی پڑا، اور اگلے 45 منٹ بعد وہ فریش ہو کر چاچو کے کمرے میں ان کے بیڈ پر بیٹھا تھا، جبکہ وہ افسردگی سے بول رہے تھے۔ جب بھائی نے بدلے کے لیے اس لڑکی کے ساتھ میرا نام لیا تو میں نے سنتے ہی انکار کر دیا تھا۔ زید نے نگاہیں ان کے چہرے پر جما دی، کیونکہ میں اپنے ادھورے وجود کا بوجھ کسی کے ناتواں کندھوں پر نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ زید نے بے ساختہ ان کے نچلے دھڑ کی طرف دیکھا۔ 8 برس قبل ایک بھیانک حادثے میں جہاں زید نے مشفق باپ کو کھویا تھا، وہیں وہ حادثہ فیروز چاچو کو بھی عمر بھر کے لیے معزول کر گیا تھا۔ ڈی آئی خان سے واپسی پر فیضان اور فیروز کی گاڑی گہری کھائی میں گری تھی، جس کے باعث فیضان تو موقع پر ہی خالق حقیقی سے جا ملے، جبکہ فیروز دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئے تھے۔ سچ بتاؤں تو زید مجھے پہلے ہی معلوم تھا یہاں اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اسی لیے انکار کر دیا کہ میں اسے اس کا حق دلوا بھی نہیں سکتا تھا، تو بھائی نے سکندر کا نام تجویز کر دیا۔ تم جانتے ہو سکندر نے صرف شکل ہی نہیں دونوں بھائیوں سفیان اور عارف جیسی نہیں پائی، عادات میں بھی انہی کے جیسا ہے۔ وہ نرمی سے مسکرائے۔ بالکل عارف بھائی والی ضدی طبیعت اگر کسی بات پر اڑ جائے تو کسی کی مجال نہیں کہ اسے کسی فیصلے پر ہٹنے پر مجبور کر سکے۔ اس نے چاچو کے چہرے سے نگاہ ہٹائی اور لیٹ گیا۔ بہت عجیب طبیعت ہے تمہارے بھائی کی، اخروٹ جیسی۔ وہ بہت نرمی سے بھتیجے کا ذکر کر رہے تھے، پھر زید کی طرف دیکھا۔ ویسے ایک بات ہے زید، ہے تو کھڑوس، مگر یار ہے وہ بہت پیارا۔ وہاں سے تو زید بھی مسکرا دیا۔ بلا شبہ وہ بہت ہینڈسم اور وجیح نوجوان تھا، 6 فٹ قد اور شفاف رنگت، کھڑی مغرور ناک، ہلکی سرمئی پرکشش آنکھیں۔ نہ جانے اس کے چہرے میں کیسا چام تھا جو دل اس کی جانب کھینچتا تھا۔ جتنا بھی غصہ ہو اس کی صورت دیکھتے اڑن چھو ہو جاتا۔ آپ کہہ رہے تھے بھائی کی طبیعت تایا ابو کی طبیعت جیسی ضدی ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے تو کبھی نوٹ نہیں کیا ایسا۔ تایا ابو اور ضدی طبیعت، بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تم آپا والے واقعے کو بھول گئے ہو؟ ان کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ پھپھو کا کیسا معاملہ؟ وہ چونکا۔ کبھی دیکھا نہیں انہیں، وہ کہاں ہیں؟ دیکھ بھی کیسے سکتے ہو، 22 برس قبل انہیں دیس نکالا دیا جا چکا ہے۔ انہوں نے افسردگی سے کہتے نگاہیں چھت پر ٹکائیں۔ پلیز چاچو بتائیں نا یہ کیا معاملہ ہے؟ زید متجسس ہوا۔ فیروز نے گہری سانس لیتے اس کی طرف دیکھا۔ وہی معاملہ جو روایتی جاگیردار گھر والوں کا خاصا ہے۔ صفدر ملک بھائی صاحب کے بہترین دوست تھے، نہ جانے انہوں نے کیسے آپا کو دیکھ لیا، پھر عزت سے رشتہ بھیجا، مگر بھائی صاحب نے اسے آنا کا مسئلہ بنا دیا اور انکار کر دیا۔ لیکن ابا جی نے ان کے بارے میں چھان بین کی اور رشتہ قبول کر لیا۔ اس بات کو بھائی صاحب نہیں بھولے ابھی تک۔ کمال ہے۔ زید حیران ہوا۔ تم اس قصے کو چھوڑو، فیروز نے اسے ٹوکا۔ کیا تم چاہتے ہو سکندر کے معاملے میں میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی پتہ تو چلے۔ زید نے سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھا۔ میں چاہتا ہوں بھائی دریادن کو بحیثیت بیوی قبول کریں۔ کر تو لیا ہے قبول، وہ بھی 3 بار، مزید کیا کرے بھائی؟ اسے قبول کرنا کہتے ہیں؟ زید متاسف ہوا۔ خود شہر میں ڈیرا جما رکھا ہے، بیوی کو ملازمہ کی حیثیت دے کر کال کوٹری میں ڈالا ہوا ہے۔ آپ نے اس لڑکی کی حالت دیکھی کیسی خستہ اور اجڑی ہوئی ہے؟ اس کا لہجہ شکایتی تھا۔ چاہے جیسی ہے حالات ہی صحیح، لیکن چاچو وہ اس گھر کی بہو ہے۔ دیکھ تو سب کچھ رہا ہوں، مگر وہ بھی اڑ گیا ہے کہ اگر اس لڑکی کو سچائی پتہ چلی تو یہ کسی کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ زید نے ان کا ستا ہوا چہرہ دیکھا۔ آپ کو بھی تو غصہ ہوگا نا ادن پر؟ مجھے کیوں ہوگا؟ وہ حیران ہوئے۔ اس کے باپ کی وجہ سے ہم نے سیف کو کھو دیا۔ غصہ تو ہے مگر اس کے باپ پر۔ جوان بیٹا کھونا آسان نہیں، مگر حقیقت یہ بھی ہے کہ لکھا کوئی نہیں ٹال سکتا، اور میں ایسے مردوں کی مردانگی پر لعنت بھیجتا ہوں جو خود کو بچانے کے لیے بہن بیٹیوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ سنا تو یہاں تک ہے کہ بہت نازوں سے پالا تھا بیٹی کو، اور صورتحال یہ ہے کہ پلٹ کر پوچھا نہیں کہ آیا وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ تم دعا کرو زید، سکندر کا دل اس بچی کے لیے نرم ہو جائے۔
اور دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ زید نے سنجیدگی سے پوچھا۔ محبت سے، ترنت جواب پر وہ چونکا۔ محبت؟ ہاں محبت، اس کے علاوہ کوئی جذبہ اس کا دل نرم نہیں کر سکتا۔ اور محبت کیسے ہوتی ہے؟ محبت کی نہ تو وجوہات ہوتی ہیں نہ علامات کہ یہ کوئی مرض نہیں۔ وہ شرارتاً بھتیجے کی طرف دیکھتے مسکرائی۔ یہ تو بس ہو جاتی ہے، اور جب ہو جاتی ہے تو انسان کو بھی بدل دیتی ہے۔ تو اب ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ صاحب کو بھی محبت ہو جائے۔ زید ہنسا تو وہ بھی مسکرا دیے۔ جی بالکل، ویسے ایک حقیقت اور بھی ہے، بتاؤں تمہیں؟ زید نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شرارت کا عکس بہت واضح تھا۔ ویسے یہ جو موم کا دل رکھنے والے لوگ خود پر مصنوعی سختی کا خول چڑھا لیتے ہیں، انہیں اتارنا بہت آسان ہوتا ہے۔ زید نے چند لمحے ان کا جگمگ چہرہ دیکھا، پھر سمجھنے پر بے ساختہ ہنس پڑا۔ صحیح کہا۔ ایک کپ اسٹرانگ سی چائے بنا دے؟ اگلی صبح اس نے کچن میں مصروف عدن سے کہا تو وہ پلٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ نگاہوں میں نم سا تاثر تھا۔ زید نے چنبھے سے ان تاثرات کو نوٹ کیا۔ جس چہرے کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے، اس کے لیے ایسے نم تاثرات باعث حیرت ہی تو تھے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، فائن۔ وہ سنبھلا۔ مجھے تمہاری یادداشت پر شک ہے، دریادن کہیں کھو تو نہیں گئی، یا پھر میری شکل بھول گئی ہو؟ میں زید ہوں۔ اس اطلاع پر وہ مسکرا دی۔ میری یادداشت الحمدللہ سلامت ہے۔ بہت دنوں بعد کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے جسے سزا کے دنوں سے قبل دیکھا تھا، تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ زید کو اس کے لہجے سے خوف آیا۔ عدن، میں ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز میرے بھائی کے لیے کبھی بد دعا مت کرنا۔ وہ ملتجی ہوا تو عدن حیران رہ گئی۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتا صفیہ وہاں آ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ زید جھٹکے سے پلٹ کر باہر نکل گیا، اور لڑکی، اب انہوں نے عدن کو گھورا، تم احمد کے کپڑے استری کرو۔ اور اس احمد نام نے دل کی بستی کو تہ بالا کر دیا تھا۔ یا اللہ، آج اس شخص سے سامنا نہ کرانا، مجھے اس آزمائش میں مت ڈالنا۔ کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے میں نامحرم کو سوچتی ہوں۔ وہ کمرے کی طرف جاتے ہوئے گڑ گڑا کر دعا گو تھی۔ مگر آپ تو جانتے ہیں نا، میں جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتی۔ کاش وہ شخص اس وقت کمرے میں ہی ہو، اسے ایک نظر ہی صحیح دیکھ تو لوں پلیز۔ دہلیز تک پہنچتے اپنی سابقہ دعا کو فراموش کرتے اس شخص کو دیکھنے کی چاہ نے اسے بے بس کیا، تو پھر دعا مانگی۔ اپنی بے بسی پر آنکھیں بے ساختہ نم ہوئیں۔ تیزی سے پلکیں چپک کر نرمی اندر اتارتے کھلے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ نگاہ سیدھی بیڈ کی طرف گئی جہاں کپڑوں کو ہونا چاہیے تھا، مگر کمرے کا مکین بھی موجود نہیں تھا۔ اب کیا کروں؟ وہ کراہی نہ جانے کیا چیز اسے رلا رہی تھی۔ تبھی ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا، خوشبو کا مخصوص جھونکا اندر آیا تو نگاہ جھک گئی۔ اس کے سامنے ایک چٹ بیڈ پر پھینکی گئی۔ عدن نے چٹ اٹھائی جس پر ایک جملہ لکھا تھا، بلیک شرٹ پریس کر دو۔ اس نے نگاہ اٹھائی، وہ رائٹنگ ٹیبل کے پاس کھڑا تھا، ٹراؤزر پر سفید ٹی شرٹ بے ترتیب بال۔ الماری سے شرٹ لے کر پلٹی تو وہ برہم تاثرات کے ساتھ اس کی طرف متوجہ تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیا خطا ہوئی؟ اسے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کرتے خود آگے بڑھ کر نئی شرٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائی اور فضا میں ہاتھ سے زگ زیگ کرتے جانے کو کہا۔ عدن پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ احمد اس سے مخاطب تھا، یا خدا! مگر اس کی بدقسمتی کہ اسے اشاروں کی زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور سامنے والے کو بھی اس کے تاثرات سے اندازہ ہو گیا کہ وہ بینس کے سامنے بین بجا رہا ہے۔ اسی لیے تیزی سے رائٹنگ ٹیبل پر جھکتے لکھ کر اس کے سامنے کہا، جلدی کرو، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ میں ابھی لاتی ہوں۔ وہ تیزی سے باہر نکلی، اور جب احمد شاور لے کر نکلا اسی لمحے وہ بھی اندر داخل ہوئی۔ شرٹ لیتے سر ہلایا۔ تھینک یو۔ ناشتہ یہیں لے آؤں صاحب؟ اس نے سر کو نفی میں جنبش دی۔ احمد نے سوالیہ ابرو اٹھاتے اسے گھورا، مگر عدن پر ذرا جو اثر ہوا ہو۔ تعصب سے سر جھٹکتے نوٹ پر جملہ لکھتے اس کی نگاہوں کے سامنے کیا، تم جاؤ، مجھے شرٹ چینج کرنی ہے۔ عدن پر گھڑوں پانی پڑا۔ وہ گولی کسی تیزی سے کمرے کی چوکھٹ عبور کر گئی۔ آخر تمہیں ایسی بے مصرف چیزوں کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ عدن نے رومیہ کو بری طرح گھورا۔ وہ عدن کو زبردستی شاپنگ کے لیے گھسیٹ لائی تھی۔ اس نے بہت انکار کیا، مگر وہ رومیہ ہی کیا جو کسی کی مان لے۔ فون پر اس کے بابا سے اجازت لے کر وہ اسے اپنے ہمراہ لے آئی۔ ایک دو ڈریسز کے بعد پچھلے 25 منٹ سے وہ ڈیکوریشن پیسز کا پوسٹ مارٹم کر رہی تھی، جبکہ عدن کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا ان کی دوستی کو۔ عدن بلال کا تعلق گور سہراب نامی گاؤں سے تھا۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی لاڈلی بہن تو باپ کی جان بھی عدن میں مقید تھی۔ وہ اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو حویلی کی 4 دیواریوں سے باہر یوں پڑھائی کے سلسلے میں ہاسٹل میں مقیم تھی۔ سرو قد، دبلی پتلی، کھلتی گندمی رنگت، گہری سبز آنکھیں، لمبے سیاہ سلکی بال، مجموعی طور پر وہ بہت پرکشش تھی۔
جس کی ذات میں باپ بھائیوں کا دیا بھروسہ جھلکتا تھا۔ اس کا وقار رکھ رکھا اسے سینکڑوں میں ممتاز کرتا تھا۔ صنف مخالف کے لیے دریادن بلال چیلنج تھی۔ جبکہ رومیہ شہری میں رہتی تھی، اس وقت رومیہ سیاہ اور زرد پاجامہ فراک میں ملبوس تھی۔ وہ جھنجھلا کر ایک جگہ ٹک گئی جبکہ رومیہ آگے بڑھ گئی۔ تبھی رومیہ نے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے قدم بڑھائے، پھر بوکھلا کر سر سے پھسلتی چادر پر ہاتھ رکھ کر روکنا چاہا، مگر چادر ڈھلک کر شانے تک آ گئی۔ وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ پلٹی اور اپنے پیچھے موجود لڑکے کے چہرے پر، جس کے ہاتھ میں چادر کا پلو تھا، پوری قوت سے تھپڑ دے مارا۔ چٹاخ کی زوردار آواز پر رومیہ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی متوجہ ہوئے، جبکہ عدن تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ رومیہ بھی تیزی سے پیچھے لپکی۔ عدن پلیز رکو، اس نے گاڑی میں بیٹھتے ٹھا کی آواز سے دروازہ بند کیا۔ مائی گاڈ، اتنا غصہ! رومیہ نے خود کو سیٹ پر گراتے جھرجھری لی، پھر عدن کا سرخ چہرہ دیکھا۔ تم نے بنا سوچے سمجھے اس لڑکی کو تھپڑ دے مارا؟ بنا سوچے سمجھے؟ عدن نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے تم نے اتنا شدید رد عمل دکھایا؟ چھوٹی سی بات؟ کسی کے سر سے یوں سرعام چادر اتارنے کا مطلب جانتی ہو تم؟ رومیہ اس نے دانت پیسے۔ میں جانتی ہوں عدن، مگر وہ لڑکا بے قصور تھا، اس نے چادر نہیں کھینچی تھی۔ تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو جبکہ پلو میں نے خود دیکھا تھا اس کے ہاتھ میں؟ بعض اوقات آنکھوں دیکھا بھی سچ نہیں ہوتا عدن۔ میں دیکھ رہی تھی تمہاری چادر آرائشی گلدان میں اٹک گئی تھی، لیکن اس سے قبل کہ وہ گرتا اس لڑکی نے گلدان سنبھالتے ہوئے پلو چھڑا لیا، اور بدلے میں تم نے اسے ہی اتنے لوگوں میں بے عزت کر دیا۔ تم جو بھی کہو، میں جانتی ہوں اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا۔ یار میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ لڑکا ایسا نہیں۔ رومیہ روحانسی ہوئی۔ تم اس کے اتنے فیور کیوں کر رہی ہو؟ عدن نے اسے گھورا۔ وہ تمہارے مامے کا پتر ہے؟ رومیہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ تم تو واقعی پہنچی ہوئی ہستی ہو، میرے ماموں کا ہی بیٹا ہے۔ اس نے شرارت سے عدن کا گال چھوا تو وہ اونگ کر کے رہ گئی۔ کتابوں کی دکان کی پارکنگ میں گاڑی روکتے رومیہ اسے یہ کہہ کر وہیں چھوڑ گئی تھی کہ تمہیں ساتھ لے جانا رسک سے کم نہیں، اس لیے یہیں انتظار کرو۔ اسے کون سا شوق تھا جانے کا، اسی لیے مطمئن سی بیٹھی تھی۔ ان کی گاڑی کے بالکل پاس سے گزر کر سرمئی رنگ کی گاڑی عین سامنے آ کر رک گئی۔ اس نے بلا ارادہ اس طرف دیکھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان شخص کی سنہری روئیں سے بھری مضبوط کلائی پر بندھی بیش قیمت گھڑی کا ڈائل دھوپ کے باعث چمک رہا تھا۔ دروازہ کھول کر ایک دراز قد وجیح نوجوان باہر نکلا۔ مسٹرڈ شرٹ کے کف مڑے ہوئے تھے، بالوں کو ہاتھ سے سنوارتا وہ گاڑی لاک کیے بنا آگے بڑھ گیا۔ دریادن بلال ٹرانس کسی کیفیت میں اس منظر میں گم تھی۔ کیا خاص تھا اس میں؟ وہ اپنی دھڑکنوں کی بدلتی ردھم پر حیران تھی۔ تبھی رومیہ واپس آئی، مگر اپنی گاڑی میں آنے کی بجائے اس گاڑی کے شیشے کے ڈیش پر جھکی فائل کا صفحہ پلٹ رہی تھی۔ تبھی وہ شخص تیزی سے پلٹ آیا۔ رومیہ کے ساتھ عدن کا چہرہ بھی فک ہوا۔ وہ شخص بہت عجلت میں ان کی طرف دھیان دیے بنا گاڑی بھگا لے گیا۔ زید، آج تم شہر جاؤ گے؟ ماں کے پوچھنے پر انہوں نے فون سے نگاہ اٹھائی۔ نہیں اماں، خیریت؟ کوئی کام تھا آپ کو؟ ہاں بس تھوڑی سی خریداری کرنی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھی تو زید نے فون رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، سکندر کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ زید نے پانی لاتی عدن کی طرف دیکھا۔ سکندر کے ذکر پر بھی اس کا چہرہ بے رنگ ہی رہا تھا۔ ایک تو یہ لڑکا شہر اور ڈیروں کے چکر میں گھن چکر بنا ہوا ہے، ماں تو شکل دیکھنے کو ترس جاتی ہے۔ زید ان کے شکایتی انداز پر مسکرایا۔ شکل جو اتنی پیاری ہے۔ سنو عدن، اس نے بے ساختہ پلٹتی عدن کو پکارا۔ تبھی تائی بھی وہاں چلی آئیں۔ انہوں نے بغور زید کا انداز دیکھا۔ میرا سیل چارجنگ پر لگا دو اور کپڑے پریس کر دو، مجھے اماں کے ساتھ جانا ہے۔ جی، اس نے سعادت مندی سے کہتے ہوئے موبائل لے لیا۔ کپڑے استری کرنے سے قبل شریفہ سے کہو سبزی لے آئے اور تم چائے بنا دو۔ عابدہ کے حکم پر سر ہلاتے ابھی پلٹی تھی کہ تائی کے سنو لڑکی کہنے پر رکنا پڑا۔ گہری سانس لیتے ان کی طرف دیکھا۔ چائے بنا کر پچھلے صحن میں کنویں سے 2 بالٹی نکال لاؤ۔ اس حکم پر اس کا چہرہ فک ہوا، کیونکہ اسے گہرے پانی سے ڈر لگتا تھا۔ آپ نے عدن کو کنویں سے پانی نکالنے کا کیوں کہا؟ زید نے اس کے جاتے ہی حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ اس لڑکی کو کنویں سے ڈر لگتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی آپ نے اسے وہاں بھیجا؟ کیوں؟ کیونکہ اسے تکلیف میں دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے۔ ان کے لہجے کی سفاکی پر وہاں سکوت چھا گیا۔ شکر ہے اللہ کا۔ گاڑی جب آگے بڑھی تو رومیہ نے کلمہ شکر پڑھا اور عدن بھی چونک کر حواس میں لوٹی۔ تم نے اتنی غیر اخلاقی حرکت کیوں کی رومی؟ اگر وہ شخص دیکھ لیتا تو دیکھ لیتا۔ وہ مسکرائی۔ یار نام معلوم کرنا تھا اس بندے کا۔ میں نام جاننا چاہتی تھی اس شخص کا جس پر پڑنے والی پہلی نگاہ نے ہی اسے بے بس کر دیا تھا، مگر اس کے شانوں پر باپ بھائیوں کی عزت اور بھروسے کا بوجھ تھا، اور اس کی زندگی میں ایک ہی اصول تھا، جان جاتی ہے چلی جائے مگر بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اور نام بنا کوشش کے اگلے روز رومیہ نے اسے بتا دیا تھا۔ وہ دھپ سے عدن کے پاس بیٹھی۔
بندہ خوبصورت اور ڈیشنگ اور مغرور نہ ہو، بھلا کیسے ممکن ہے؟ کون مغرور؟ عدن نے جنرل بند کرتے حیرت سے پوچھا۔ احمد اور کون؟ پہلے تو سینکڑوں لوگوں میں اسے ڈھونڈو، پھر 20 فرینڈ ریکویسٹ بھیجیں اور آج موصوف کا انتہائی جارحانہ جواب آیا۔ آئندہ اتنی جرأت نہ کروں کیونکہ موصوف لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتے۔ اس نے منہ پھلایا۔ کون احمد؟ عدن کی حیرت انوز تھی۔ ارے وہی جو اس روز بک شاپ کے باہر ملا تھا۔ اوہ! اس نے خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے شانے گئے۔ خیریت؟ ہوا کیا تھا؟ احمد نے سامنے بیٹھے زید کا سرخ چہرہ دیکھتے پوچھا اور یہ پوچھنا یوں غضب ہوا کہ کب سے ضبط کیے بیٹھا۔ ارسل کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ زید کو تھپڑ مارنے کے بعد ارسل نے ہی اسے ارجنٹ بلایا تھا اور اب وہ تینوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ہائے ظالم! ہنستے ہوئے ارسل کو زید نے تھپڑ مار کر چپ رہنے پر مجبور کیا۔ مار ڈالا ظالم! کسی دوسرے کا غصہ مجھ پر کیوں نکال رہے ہو؟ پھر احمد کی طرف دیکھا۔ بہت عزت ہوئی ہے آج آپ کے بھائی صاحب کی۔ عزت پر منہ کون پھلاتا ہے یار؟ احمد نے حیرت سے پوچھا، جبکہ ارسل نے فر اسے تمام واقعہ کہہ سنایا تو وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ دونوں نے محبت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بہت عرصہ ہوا وہ یوں کھل کر ہنسنا بھول چکا تھا۔ آج اس کا بے ساختہ پن انہیں خوشی دے گیا۔ اس نے آنکھوں میں آیا پانی صاف کیا تو ارسل کو مصنوعی تأسف ہوا۔ پہلا بھائی دیکھا ہے جو بھائی کی بے عزتی پر یوں خوش ہو رہا ہے۔ یار پہلی بار سنا ہے کہ کوئی لڑکی زید صاحب کی پرسنالٹی پر فدا نہیں ہوئی، اسی لیے اچھا لگ رہا ہے۔ امپریسو! کاش میں وہاں ہوتا۔ اگر وہاں ہوتے تو کیا کرتے؟ میں تمہاری بے عزتی کا بدلہ لیتا۔ فوری طور پر ارسل اش کر اٹھا۔ قربان جاؤں آپ کے پیار پر۔ وہ چند لمحے سنجیدہ ہوا، پھر شرارت سے دونوں کی آنکھوں میں جھانکا۔ ویسے محترمہ دیکھنے میں کیسی تھی؟ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہاتھ سے سوالیہ اشارہ کیا تو ارسل اور زید بے ساختہ ہنس دیے۔ عدن! یار گڈ نیوز! رومیہ نے کینٹین میں عدن کو مسرت سے جھنجھوڑا۔ دھپ سے اس کے سامنے بیٹھی چہرہ جوش و جذبات سے تمتما رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اتنی پاگل ہو رہی ہو؟ عدن نے اسے گھورا۔ یار بات ہی پاگل کرنے والی ہے۔ وہ میرے مامے کا پتر ہمارے یونی آیا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ اس روز وہ لڑکا، اس نے ہاتھ سے فضا میں اشارہ کیا، ملا تھا نا ہمیں، اس کا نام زید ہے اور وہ ہماری یونی میں مائیگریٹ ہو کر آیا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ عدن نے خفگی سے سر جھٹکا۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی میرے ماموں کے بیٹے کی یہاں موجودگی سے؟ رومیہ کو صدمہ ہوا۔ بکواس نہیں! ہائے ظالم! میں تو مر رہی ہوں ماموں کے بیٹے سے ملنے کے لیے۔ رومیہ! اوکے سوری۔ رومیہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔ کینٹین سے باہر آتے ہی پہلا سامنا زید سے ہی ہوا۔ ارسل نے بے ساختہ مسکراہٹ چھپانے کے لیے تھوڑا سا رخ موڑ لیا۔ عدن کے ماتھے پر بل پڑ گئے جبکہ زید کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا۔ محتاط رہنا، کیونکہ میں اپنی بے عزتی بھلاتا نہیں ہوں، اس لیے وارن کر رہا ہوں۔ مجھے اپنی رعایا سمجھ کر دھمکانے کی کوشش نہیں کرے محترم۔ عدن کون سا کم تھی۔ ریلیکس بھائی، اب آپ لوگ بچوں کی طرح شروع مت ہو جائیں۔ ارسل نے بیچ بچاؤ کروانا چاہا۔ سمجھنے کی ضرورت آپ کے دوست کو ہے جو اب سب کو اپنی رعایا سمجھنے کی خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ میم پلیز، اب آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ ارسل نے زید کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھتے ہوئے احتجاج کیا۔ بولنے دو ارسل، میں بھی تو دیکھوں محترمہ کہاں تک بول سکتی ہیں۔ میں آپ جیسے لوگوں کے منہ لگنا پسند نہیں کرتی۔ اس بار لہجے میں موجود حقارت نے ارسل اور زید کے ساتھ رومیہ کے چہرے کو بھی سرخ کر دیا۔ عدن تم ہوش میں رہ کر بات کرو، رومیہ نے بے ساختہ ٹوکا۔ میں ہوش میں ہوں اور بد دماغ مغرور لوگوں کے حواس بھی ٹھکانے لگانا جانتی ہوں۔ بہت ہو گیا، بہت بول لیا آپ نے۔ زید نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروایا۔ یاد رکھنا، آئندہ اگر ایسے لہجے میں مجھ سے بات کی تو میں تمہاری لڑکی ہونے کا بھی لحاظ نہیں کروں گا، اور جب میں لحاظ کرنے کی عرضی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو بے شک مت کیجیے گا، کیونکہ میں آپ جیسے لوگوں کو جوتے کی نوک پر رکھتی ہوں۔ اس بار اس کے لہجے میں غرور کا عنصر نمایاں تھا۔ شاید وہ بھول چکی تھی کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، تو اب اس کا غرور اسے زید کے سامنے کیسے جھکانے والا تھا، اس کا فیصلہ بھی بہت جلد ہونے والا تھا۔ گوٹ سیراب کے نام سے مشہور یہ گاؤں، جس کے اطراف سرسبز کھیت، آموں، کینو اور امرود کے باغات تھے، گاؤں کی مشرقی جانب چودھری حیات کی حویلی تھی، جس میں ان کے بیٹے سفیان، عارف اور فیروز رہائش پذیر تھے۔ چودھری حیات اور ان کی بیگم کا عرصہ قبل انتقال ہو چکا تھا۔ اب حویلی میں عارف چودھری اپنی 2 بیٹیوں اور سفیان 3 بیٹوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے، جبکہ فیروز کا ایک ہی بیٹا تھا۔ گوٹ سیراب کے مغربی جانب چودھری بلال کی حویلی تھی، جس میں وہ اپنے 3 شادی شدہ بیٹوں اور بیٹی کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ ایک گاؤں میں رہنے اور ایک ہی ذات سے تعلق کے باوجود دونوں خاندانوں میں پچھلے 23 سالوں سے اختلافات چل رہے تھے۔ فیروز کے لیے چودھری بلال کی بہن کے رشتے سے انکار کی صورت میں چلنے والی مخالفت اس قدر شدید ہو چکی تھی کہ دونوں خاندان ایک دوسرے کا نام سننے کے بھی روادار نہ تھے۔ اس گاؤں میں ہر سال
بیل ریس کا مقابلہ ہوتا تھا جس میں آس پاس کے گاؤں سے بھی لوگ شریک ہوتے تھے، مگر نگاہیں دونوں چودھریوں کے بیلوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ موجودہ سال ریس چودھری بلال کے بیل پہلوان کے نام رہی تھی۔ جیت کی خوشی میں کی گئی فائرنگ کے زد میں آ کر عارف چودھری کا 15 سالہ بیٹا سیف جاں بحق ہو گیا تھا۔ چودھری عارف نے ویت میں لینے سے انکار کر دیا تھا کہ پیسے کی کمی نہ تھی۔ اگر عارف اپنے جانے والے بیٹے کو روئے گا تو رونا بلال چودھری کو بھی پڑے گا اپنی زندہ بیٹی کے لیے۔ چودھری بلال کی آناکانی پر انہوں نے دو ٹوک کہہ دیا، ٹھیک ہے بیٹی نہیں دینی تو بیٹا دے دو تاکہ اسے اپنے ہاتھوں سے گولی مار کر خون کا بدلہ لے لوں۔ اور یہاں چودھری بلال ہار گئے کہ ان کی صورت بیٹی زندہ تو رہے گی۔ اور یوں دریادن بلال کو آنن فانن بلا کر 2 کپڑوں میں چودھری عارف کی حویلی رخصت کر دیا گیا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ عدن کا دماغ معوف ہو گیا۔ زید اور ارسل اسے بھابھی کے روپ میں دیکھ کر فوراً واپس چلے گئے۔ وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں اس سے نفرت تھی، بلکہ وہ اس لڑکی کا جھکا ہوا سر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ گھر آتے ہی جب اسے تائی کے سامنے کھڑا کیا گیا تو انہوں نے پوری قوت سے اسے تھپڑ دے مارا۔ وہ گر گئی۔ صفیہ تائی نے اسے بالوں سے گھسیٹ کر دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کیا۔ عابدہ نے کچھ کہنا چاہا مگر کچھ سوچ کر لب بھینچ لیے۔ اس وقت مرد حضرات گھر میں نہیں تھے۔ بھابھی پلیز، عابدہ نے عدن کے نم و نازک گالوں پر انگلیوں کا نشان دیکھتے انہیں روکنا چاہا۔ تم مت بولو عابدہ، یہ میرے بیٹے کے قاتلوں کی بیٹی ہے، اسے تکلیف ہوگی تو وہ بھی تڑپیں گے جیسے میری مامتا تڑپتی ہے۔ انہوں نے عدن کی چوٹی کو جھٹکا دیا تو وہ بلبلا کر رہ گئی۔ اس کی اصلی ضد اور غصہ اٹھ کر آیا۔ صفیہ کے ہاتھ ایک دم جھٹکے۔ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک ہرگز نہیں کر سکتی۔ ایک لمحے کے لیے تو دونوں خواتین اس کی جرأت پر ہکا بکا رہ گئی۔ اگر آپ نے آئندہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی کوشش کی تو پھر دیکھیے گا، میں کوئی کمی نہیں ہوں جسے آپ ٹارچر کریں، ورنہ کیا کر لو گی تم؟ یہ تو آپ کو وقت ہی بتائے گا۔ اس کا انداز چیلنجنگ تھا۔ وقت کو چھوڑو، تم مجھے ابھی بتاؤ کیا کر لو گی تم؟ انہوں نے اسے جھنجھوڑا، پھر ایک جھٹکے سے چھوڑ کر رضیہ کو پکارا جو اگلے ہی پل حاضر ہو گئی۔ جی بی بی، لے جاؤ اسے اور کام پر لگاؤ، اپنے ساتھ اور رہے گی بھی تمہارے ساتھ۔ عدن بھی جانے کیا سوچ کر چپ رہ گئی۔ وہ رضیہ کے ساتھ جو تقریباً اس کی ہم عمر تھی اور حویلی کی کل وقتی ملازمت تھی، اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حویلی کی پچھلی جانب اس کا کمرہ تھا جہاں کنواں اور انواع اقسام کے پودے تھے۔ 5 روز اس نے بنا چوں چرا کیے تمام کام رضیہ کے ساتھ سر انجام دیا۔ اس نے کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا اپنی حویلی میں، اور اب جب کر رہی تھی تو ہاتھوں پر آبلے پڑ گئے۔ 5ویں دن 11 بجے وہ اڑیل گھوڑی کی طرح تائی کے سامنے کھڑی تھی۔ رضیہ کا خستہ سا سرمئی سوٹ پہنے، الجھے بال، بے رونق چہرہ۔ مجھ سے نہیں ہوتے یہ سب کام۔ اس کے انداز پر عابدہ نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے بے ساختہ چہرہ جھکا لیا۔ تبھی فیروز چاچو ویل چیئر پر ادھر آئے۔ عدن انہیں دیکھ کر نوّس ہوئی کہ بہرحال حویلی میں اس کا آج پہلی بار سامنا ہوا تھا کسی مرد سے۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے رسانیت سے پوچھا۔ بادامی شلوار سوٹ میں ملبوس باوقار سے وہ بہت وجیہہ انسان تھے، البتہ ان کی معذوری نے عدن کو ایک پل کے لیے ساکت کر دیا۔ پھر سر کو نفی میں جنبش دی۔ کچھ تو ہے، ابھی کچھ کہہ رہی تھی آپ؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تو عدن نے ان کی طرف دیکھا تو جانے کیوں اسے لگا کہ وہ چہرہ پہلے بھی کہیں دیکھ چکی ہے۔ خیال کو جھٹکتے اس نے اپنے ہاتھ ان کے سامنے پھیلایا۔ مجھ سے گھر کے کام نہیں ہوتے، اور تائی جان بکواس بند کرو، صفیہ چلائی۔ میں کوئی تائی نہیں ہوں تمہاری، اور نہ ہی تمہارا کوئی رشتہ ہے۔ اس گھر میں سب تمہارے لیے صاحب اور بی بی کا درجہ رکھتے ہیں، آئندہ ایسی غلطی مت کرنا۔ بھابھی پلیز، فیروز صاحب نے اس کی گلابی نرم ہتھیلیوں پر آبلے دیکھتے افسوس سے کہا۔ تم مت بھولو فیروز، یہ میری مجرم ہے، میرے بیٹے کے قاتلوں کی بیٹی، تو اسے سزا دینے کا حق بھی میرا، اور جب سکندر کو کوئی اعتراض نہیں تو تم کس معاملے میں بول رہے ہو؟ فیروز حیران رہ گئی اور بے ساختہ پلٹے، مگر سکندر کا نام سنتے دریادن جھٹکے سے پلٹ کر دہلیز پھلانگ گئی۔ عدن کا ضدی پن اود کر آیا اور دھپ سے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی۔ کیوں؟ جب میں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا تو سزا کیوں بھگتوں؟ میں بھی دیکھتی ہوں کیا کر لیتی ہیں بڑی بی بی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر کچن میں آئی جہاں رضیہ برتن دھو رہی تھی۔ ٹھنڈے پانی کا گلاس پیتے ہوئے اس نے رضیہ کو پکارا۔ موجودہ حیثیت کے باوجود اس کے لہجے اور انداز میں مالکانہ استحقاق تھا۔ رضیہ فوراً متوجہ ہوئی۔ جی بی بی، وہ تمہارے صاحب کہاں ہوتے ہیں؟ نہ جانے وہ سکندر کا نام لیتے ہوئے کیوں جھجک گئی۔ کون سے صاحب بی بی؟ اس سے قبل کہ وہ کچھ بتاتی صفیہ نے پکار لیا۔ عدن نے بے جان ٹانگوں سے فرش پر بیٹھتے ہوئے گھٹنوں پر چہرہ ٹکائے تھکان سے پلکیں موندی تو چھم سے ایک دلکش چہرہ نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں، تبھی رضیہ واپس آ گئی۔ توبہ، احمد صاحب کے غصے سے تو اللہ ہی بچائے۔ کون احمد؟ عدن جھٹکے سے اٹھی۔ چھوٹے صاحب اور کون؟ ورنہ روٹھے پن سے بولی۔ جتنے اچھے ہیں اتنے ہی غصے والے بھی ہیں۔ میں آج کچھ بھی نہیں کروں گی رضیہ۔ ٹھیک ہے بیبی، میں کر لوں گی۔ تمہارے پاس کپڑے ہوں گے؟ رضیہ، دراصل مجھے شاور لینا ہے۔
ہاں جی بالکل ہیں، بلکہ ٹرنک میں پڑے ہیں، نئے کپڑے پچھلے دنوں ہی احمد صاحب نے دلائے تھے، میں نے نہیں پہنے، آپ پہن لیں۔ تم نے کیوں نہیں پہنے؟ قیمتی ہیں نا جی، اس لیے۔ قیمتی لباس تو مالکوں کے لیے ہوتے ہیں، ایسے نہیں کہتے۔ رضیہ صاحب نے دلائے تو تم کو پہننے چاہیے تھے، وہ کتنے پیار سے لائے ہوں گے۔ عدن نے نرمی سے سمجھایا تو وہ مسکرا دی۔ آپ بھی بالکل صاحب جیسی باتیں کرتی ہیں بی بی، مالک ہیں جی آپ لوگ۔ اگر تم غور کرو تو میں مالک نہیں، ملازمہ ہی ہوں، تمہارے ساتھ رہتی ہوں، نیچے سوتی ہوں اور تمہارے کپڑے ہی پہن رہی ہوں، تو مالک کیسے ہوئی؟ یہ تو جی ابھی بی بی صاحبہ کو غصہ ہے، اس لیے۔ جب ان کا غصہ اتر جائے گا تو آپ مالکن بن جائیں گی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے کوارٹر کی طرف بڑھ گئی، دوبارہ وہ حویلی نہیں گئی۔ شام ڈھلے اس نے کھڑکی کھولی جہاں سے حویلی کا پچھلا صحن صاف نظر آتا تھا، سرسبز لان، کنواں اور پھولوں کی بہتات۔ آج وہ شخص جانے کیوں بھلائی نہیں بھول رہا تھا، بار بار اس کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا جسے وہ بار بار جھٹک رہی تھی۔ اس نے تھک کر کھڑکی میں نصب سلاخوں پر پیشانی ٹکائی، چند لمحوں بعد کسی عجیب سے احساس کے تحت نگاہ اٹھائی تو شاکڈ رہ گئی۔ سرمئی کاٹن کے شلوار سوٹ میں ملبوس وہ شخص اسے اپنا وہم ہی تو لگا تھا۔ بار بار پلکیں جھپکنے کے باوجود بھی وہ نگاہوں کے سامنے جوں کا توں موجود رہا۔ اس نے بے ساختہ دونوں ہاتھوں سے ہاتھ سختی سے لبوں پر جما لیے۔ وہ واقعی احمد ہی تھا، پھولوں کے جھنڈ کے پاس کان میں ہینڈ فری پھنسائے وہ کچھ سن رہا تھا یا کسی سے بات کر رہا تھا۔ تبھی اس نے رضیہ کو اس کی طرف جاتے دیکھا، نہ جانے وہ کیا بات کر رہے تھے۔ پھر وہ پلٹ کر بیرونی دروازے کی طرف بیٹھ گیا۔ عدن تیزی سے حویلی کی طرف گئی، نہایت دل جمی سے بنا کوئی غلطی کیے رضیہ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹایا، لبوں پر دھیمی سی مسکان کھلتی رہی۔ حویلی میں تو جی صرف دونوں بیگم صاحبہ ہی ہوتی ہیں، بڑے صاحب اپنے کاموں پر ہوتے ہیں، وہ سرپنچ ہیں نا اپنے گاؤں اور ارد گرد کے 12 گاؤں کے، تو اسی لیے گھر میں بہت کم آتے ہیں۔ سکندر صاحب بھی ان کے ساتھ ہی مصروف ہوتے ہیں، جبکہ چھوٹے صاحب شہر میں رہتے ہیں۔ رضیہ مسلسل بولتے اسے آگاہ کرتی رہی۔ آج عدن کو اس کا بلا وجہ بولنا برا نہیں لگ رہا تھا، وہ چپ چاپ اس کی بتائی تفصیل سنتی رہی۔ کھانے کی میز پر اس نے صفیہ تائی سے اپنی صبح والی بدتمیزی پر معذرت کی اور اپنی موجودہ حیثیت بطور ملازمہ قبول کر لی۔ ایک شخص کی موجودگی نے اس کے باغیانہ انداز اکھڑ پن کو دبا دیا تھا۔ وہ اس حویلی کا مکین تھا، عدن اس سے جڑے رشتوں کے درمیان موجود تھی۔ وہ شخص اس حویلی میں پلا بڑا تھا، یہ اس کی خوش نصیبی نہیں تو اور کیا ہے کہ وہ اب اس کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ رات جب وہ رضیہ کے پاس سونے کے لیے لیٹی تو آنکھیں بند کرتے ہی چھم سے وہ نگاہوں کے سامنے آ گیا تو وہ پل پوری جزیات سمیت ڈر آئے۔ رضیہ جی بی بی، یہ جو احمد صاحب ہے کیا کرتے ہیں؟ اس نے کروٹ بدل کر رضیہ کو دیکھا جس نے بے یقینی سے عدن کو دیکھا۔ کیا کرتے ہیں مطلب بی بی صاحبہ؟ شام کو بتایا تو تھا۔ وہ حیران اور بے یقین تھے، اس کی اتنی لمبی تقریر کا شاید ایک لفظ بھی عدن نے نہیں سنا تھا۔ تو دوبارہ بتاؤ نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ عدن کو قدر شرمندگی محسوس ہوئی۔ شہر میں ہوتے ہیں جی، پڑھاتے ہیں وہاں بچوں کو جو بول اور سن نہیں سکتے، اسپیشل بچوں کو۔ عدن متاثر ہوئی۔ واو، ان کے ایک اور بھائی بھی ہیں؟ رضیہ نے پھر سے اسے آگاہ کرنا چاہا۔ ارقم نام ہے ان کا، اپنی ماں کے پاس ہے، تھوڑے دنوں تک آ جائیں گے۔ عدن حیران ہوئی، حویلی میں کتنے لوگ ہیں جنہیں وہ جانتی نہیں تھی؟ ارقم اور اماں کے پاس کیا مطلب ہے تمہارا رضیہ؟ وہ ارقم صاحب فیروز صاحب کے پتر ہیں، جب ان کی ٹانگیں کٹی تھی نا تب ان کی بیوی نے طلاق لے لی، شہر کی کڑی تھی۔ اب ارقم صاحب ہر ہفتے وہاں ماں سے ملنے جاتے ہیں، اس بار کچھ زیادہ عرصہ ہی رہ گئے ہیں۔ رضیہ نے تفصیل سے جواب دیا۔ اس کی عمر کتنی ہے؟ عدن نے دلچسپی سے پوچھا۔ 12 یا 13 سال کے ہوں گے۔ تو صاحب کھانے کے وقت کیوں نہیں آئے تھے؟ وہ تو جی شام کو ہی چلے گئے تھے، کسی کام سے آئے تھے۔ اوہ، اسے پھر مایوسی ہوئی، پھر کچھ یاد آنے پر رضیہ کی طرف دیکھا۔ صاحب تمہیں اشارے سے کیا دکھا رہے تھے؟ اس بار رضیہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی، اس نے حیرت سے عدن کی طرف دیکھا۔ دکھا نہیں رہے تھے، بی بی بتا رہے تھے کہ وہ ڈیرے سے ہوتے ہوئے شہر چلے جائیں گے۔ بی بی صاحبہ کو بتا دوں؟ مگر وہ بول تو نہیں رہے تھے، میں نے دیکھا تھا ان کے لب خاموش تھے۔ بی بی آپ کو نہیں پتا؟ رضیہ اس سے زیادہ حیران تھی۔ کیا نہیں پتا؟ عدن بھی اٹھ بیٹھی۔ یہی کہ احمد صاحب بول نہیں سکتے؟ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے تیزی سے نم ہوتی آنکھوں کو پوچھا۔ ہاں جی، وہ بول نہیں سکتے، اشاروں سے بات کرتے ہیں، جو اشارے نہیں سمجھتے انہیں لکھ کر بتا دیتے ہیں۔ مجھے تو بڑی اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے ان کی بات، رضیہ فخریہ بتا رہی تھی۔ عدن نے لیٹ کر اس کی طرف سے کروٹ لے لی، تیزی سے بہتے اشک اس کے دل کی کیفیت عیاں کر رہے تھے۔ رضیہ چونکی۔ کیا ہوا بی بی؟ مجھے نیند آ رہی ہے، کرلاتا لہجہ۔ رضیہ ساکت رہ گئی۔ آپ رو رہی ہیں؟ اس نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور وہ روتی رہی۔ یہ حقیقت اس کے دل پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ عجیب نہ تھا کہ دل شدت غم سے پھٹ جاتا۔ ضبط کی انتہا کو چھوتے وہ جھٹکے سے اٹھ کر رضیہ کے گلے لگ کر بلک اٹھی۔ رضیہ ساکت رہ گئی۔
وہ لڑکی تھی اور اس کا غم لمحے میں سمجھ گئی۔ وہ صبح جو حویلی سے نکلی تھی، ضد اور غصے سے بڑی بیگم صاحبہ کو بنا ڈرے سنا آئی تھی، کیوں سر شام چہکتی ہوئی واپس آئی تھی، جس کے چہرے کی الوہی سی چمک نے روشن کر رکھا تھا۔ وہ احمد نام کو اتنی محبت سے کیوں پکار رہی تھی، اور اب وہ اس کے گویائی سے محرومی کا سن کر یوں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی گویا بھی کسی عزیز کی موت ہوئی ہو۔ رضیہ نے نرمی سے اس کے گرد حصار کھینچا۔ سیریسلی؟ احمد نے حیرت و بے یقینی سے ارسل اور زید کی طرف دیکھا۔ بالکل، ارسل نے حلفیہ انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ پچھلی بار احمد کے چہرے کے بھرپور تاثرات کے باعث انہوں نے عدن سے ملاقات سنسر کر کے سنائی تھی۔ اف، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ بچپن کا ساتھ تھا، وہ اس کے تمام اشارے بخوبی سمجھتے تھے۔ آئی لو ہر، اس نے مصنوعی آب بھرتے ہاتھ پیچھے باندھتے کرسی کی پشت سے کمر ٹکائی۔ تم سنجیدہ ہو؟ ارسل نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں بالکل، کاش وہ میرے سامنے آ جائے تو۔ اس بار وہ سنجیدہ ہوا تو وہ دونوں چونکے۔ اب وہ اشاروں کی بجائے چند جملے لکھ کر ان کے سامنے کر چکا تھا۔ اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو اپنے بھائی کی بے عزتی کے بدلے میں لمحہ ضائع کیے بنا اسے شوٹ کر دوں گا۔ دونوں نے بے یقینی سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا۔ ریلیکس یار، ہم لوگ تو مذاق کر رہے تھے۔ زید سنبھلا۔ بھلا کوئی لڑکی اتنی جرأت کر سکتی ہے کہ اتنے ہینڈسم لڑکے کی انسلٹ کرے؟ تم مجھے بہلا نہیں سکتے، کل آ رہا ہوں میں تمہاری یونی۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ زید اور ارسل کے پسینے چھوٹ گئے، مگر وہ کل کبھی نہیں آئی تھی۔ گزرے 3 ماہ میں ان کی زندگیاں اس حد تک بدل چکی تھی کہ وہ بھول چکا تھا اس نے کبھی کسی لڑکی کے لیے کچھ کہا بھی تھا۔ ان دنوں حویلی میں خاصی چہل تھی کہ زید اور ارسل گاؤں آئے ہوئے تھے، اور وہ زید کے ضعف پر حیران تھی۔ اس کے اتنے انسلٹنگ رویے کے باوجود وہ نہ صرف اسے معاف کر چکا تھا بلکہ اس کی خاطر اپنے بھائی کے سامنے بھی کھڑا ہوا تھا۔ اس حویلی میں زید اور فیروز ایسے وجود تھے جن کی وہ دل سے بہت عزت کرتی تھی۔ 3 ماہ قبل والی عدن بلال، جس کا وقار اور شاہانہ انداز شہزادیوں کا سا تھا، اب اس کی حالت کسی بھکاری سے کم نہ تھی، جس کا کاسہ فقط ایک نگاہ الفت کا پیاسا تھا، اور وہ تھا کہ اس کی طرف دیکھتا ہی نہ تھا۔ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، تو یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ روز اللہ سے یہ سوال کرتی، یا اللہ میری آزمائش ختم کر دے، احمد کو میرے دل سے نکال دے، میرا دل بدل دے، تو قادر ہے، تو کر سکتا ہے۔ ہر رات سونے سے قبل وہ یہی دعا مانگتی، اور ہر صبح اس کی ابتدا ایک ہی دعا سے ہوتی، یا اللہ آج وہ شخص حویلی آ جائے۔ کلف لگی اس مغرور لڑکی کو محبت نے اس حد تک بدل ڈالا تھا کہ اس کی ذات کہیں گم ہو کر رہ گئی تھی۔ اب صرف ایک حقیقت تھی کہ وہ احمد کے پیارے رشتوں کی مرضی کے مطابق موم کی مانند ان کی منشا کے پیش نظر ڈھلتی جا رہی تھی۔ وہ یہ تک فراموش کر چکی تھی کہ اس کا سکندر نامی کسی شخص سے کوئی تعلق بھی ہے۔ صبح جب وہ کسی کام سے حویلی کی پچھلی طرف آئی تو قدم ٹھٹک کر ساکت ہو گئے۔ صبح کی پر نور ساعتوں میں اس شخص کو دیکھنا کس قدر دل فریب تھا۔ ٹانگیں کنویں میں لٹکائے وہ منڈیر پر بیٹھا تھا، کان میں بلیوٹوتھ تھا، وہ اس کا اعلیٰ سماعت تھا۔ وہ نہ جانے کب تک اس کی پشت پر نگاہیں جمائے کھڑی رہتی، جبکہ اس نے اچانک اس کی طرف دیکھا تو وہ چونک کر اس کی طرف بڑھی۔ احمد نے بغور اس کے دیکھا، سرخ اور مہندی رنگ کی لانگ شرٹ جس کی آستینیں شفون کی تھی، اور دوپٹہ بھی یہ سوٹ وہی لایا تھا۔ السلام علیکم صاحب، سر کے اشارے سے جواب دیا گیا۔ پھر وہ منڈیر سے اتر کر اس کے روبرو کھڑا ہوا۔ آپ ناشتے میں کیا لیں گے؟ احمد نے بغور اس کا انداز دیکھا تو کچھ سوچنے پر مجبور ہوا۔ وہ کیوں اس کے سامنے بے خود ہو جاتی ہے کہ نظر اٹھاتی ہے تو پلک جھپکنا بھول جاتی ہے، اور جب حواس میں لوٹ کر نگاہ جھکاتی ہے تو اٹھانا بھول جاتی ہے؟ کہیں جو وہ سمجھ رہا ہے وہ حقیقت تو نہیں؟ عدن نے نگاہ اٹھائی، پھر فوراً جھکا لی کہ وہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ آپ بتا دیں کیا لیں گے؟ وہ روحان سی ہوئی۔ گھر میں سب کی پسند اسے معلوم تھی سوائے اس شخص کے۔ اس نے گہری سانس لیتے سر کو نفی میں جنبش دی اور قدم حویلی کی طرف بڑھائے۔ صاحب پلیز بتائیں نا، کیا پسند ہے آپ کو کھانے میں؟ وہ بھاگ کر اس کے پیچھے لپکی۔ وہ ایک دم پلٹا تو عدن سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ جھنجھلا کر اس بیوقوف لڑکی کو دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کچھ نہیں کھانا مجھے۔ تیزی سے موبائل پر ٹائپ کرتے سامنے کیا۔ آپ مجھے اشارے سے بتا سکتے ہیں؟ لکھنا ضروری نہیں، میں سمجھ لوں گی۔ نہ جانے اس نے کس ذوم میں کہا۔ واقعی؟ استہزائیہ ابرو اٹھاتے گویا عدن کو چیلنج کیا۔ آپ کو یقین نہیں ہے میری بات کا؟ وہ جوش میں آئی۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ کہیں پھر میں بتاتی ہوں آپ نے کیا کہا ہے۔ احمد سینے پر بازو لپیٹے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس کی پلکیں جھپک گئیں۔ اس نے بغور ان سرخ ہوتے عارض اور لرزتی پلکوں کو دیکھا۔ میری طرف دیکھو، یوں سر جھکا کر تم کیا سمجھ سکو گی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بات سمجھنے کے لیے میری طرف دیکھنا ضروری ہے۔
تیزی سے ٹائپ کرتے عدن کے سامنے کیا تو اس نے نگاہ اٹھائی۔ اف، اس چہرے کی طرف دیکھنا کسی امتحان سے کم تھوڑی ہی تھا اس کے لیے۔ اس نے انگلی سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، پھر اس کے 2 رنگوں کے دلکش دوپٹے کی طرف۔ انگلی انگوٹھے کی مدد سے نوٹ گننے کا سائن، پھر دائیں ہاتھ سے اپنے چہرے کو فوکس کرتے ہوئے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو راؤنڈ کیا۔ تم نے میرا دلایا سوٹ پہن رکھا ہے اور اچھی لگ رہی ہو۔ پچھلی طرف آتی رضیہ نے اس منظر کو دلچسپی سے دیکھا۔ وہ آبدہ کے کہنے پر اسے بلانے آئی تھی۔ معلوم نہیں تھا کہ عدن اس وقت یہاں ہوگی۔ میں سمجھ گئی، میرا دوپٹہ اچھا ہے نا؟ عدن کا چہرہ تمتمایا، مگر وہ تعصب سے سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا، جبکہ رضیہ ہنس پڑی۔ وہ بخوبی سمجھ چکی تھی کہ کہنے والا کیا کہہ کے گیا ہے۔ عدن نے اسے گھورا۔ آ جائیں بیبی، سب لوگ ناشتے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ عدن کو شبہ ہوا رضیہ کی سمجھ میں احمد کی بات آ گئی ہے۔ اس نے پوچھا، مگر رضیہ ٹال گئی۔ 23 برس بعد سفینہ پھوپھو اپنی 2 بیٹیوں اور شوہر کے ہمراہ حویلی آئی تھی۔ اتنے برسوں بعد عارف صاحب کا غصہ بھی ختم ہو ہی گیا تھا، مگر جب عدن سکندر رومیہ کو دیکھ کر حیران تھی۔ کانوں میں ایک جملہ متواتر سے گونج رہا تھا، زید میرے ماموں کا بیٹا ہے۔ گویا وہ سچ کہتی تھی، جبکہ عدن اسے مذاق سمجھی تھی۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی میں تمہیں دیکھ کر کس قدر ایکسائٹیڈ ہوں۔ رومیہ عدن کے دونوں ہاتھ تھامے نان اسٹاپ بول رہی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے رومی کی بے سروپا باتوں کو سن رہی تھی۔ پہلی بار اپنے ماموں اور کزن سے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے، جنہیں صرف تصویروں میں دیکھا تھا۔ رومیہ کی آنکھیں نم تھیں۔ یہ سب سکندر بھائی کی وجہ سے ممکن ہوا۔ انہوں نے ماموں کو منایا۔ عدن، تم بہت لکی ہو، چاہے حالات جیسے ہی صحیح، مگر تم ان کی بیوی ہو۔ اگر میری زندگی میں کسی اور کے لیے گنجائش ہوتی تو میں سکندر کو تم سے چھین لیتی۔ عدن، جو حیرت سے اس کی خوشی دیکھ رہی تھی، آخری بات پر چونکی۔ کسی اور کی گنجائش مطلب تم نے مجھ سے کچھ چھپایا ہے؟ سوری، میں بتانے والی تھی مگر وہ حادثہ ہو گیا۔ تم ٹھیک تو ہو عدن؟ اس نے عدن کی کملائی رنگت اور پھیکا سا چہرہ دیکھتے تشویش سے پوچھا۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ اور یہاں خوش ہو؟ ہاں، بہت خوش۔ تم بہت بدل گئی ہو عدن۔ وقت کے ساتھ لوگ بدل ہی جاتے ہیں رومی، اور جو نہ بدلیں قسمت انہیں بے رحمی سے بدل دیتی ہے۔ 2 ہی جذبے انسان کو بدلنے پر قادر ہوتے ہیں عدن، نفرت یا محبت۔ اب تم بتاؤ، موجودہ حالات کے پیش نظر تم نفرت سے بدلی ہو یا محبت سے؟ عدن اس کے اندازے پر ہکا بکا رہ گئی، مگر اس سے قبل وہ کچھ بولتی ارسل نے رومیہ کو پکار لیا۔ وہ اگلے ہفتے آنے کا عہد دے کر اٹھی تھی، جبکہ عدن کے دل کو پنکھ لگ گئے۔ اسے رومیہ کا احمد کی فائل کھولنا، پھر اسے فرینڈ ریکویسٹ بھیجنا اور اب اعتراف ہولا رہا تھا۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، کاش رومیہ دوبارہ یہاں کبھی نہ آئے۔ ان دنوں حالات نے ایک دم سے گویا پلٹا کھایا تھا، کیونکہ نامہربان چہرے جن میں سر فہرست تائیں تھی عدن پر مہربان نظر آ رہی تھی، اور وہ جو ہمیشہ کے لیے اس کے لیے آسانیاں ڈھونڈتے تھے لاتعلق نظر آ رہے تھے، جن میں زید، ارسل اور فیروز چاچو شامل تھے۔ انہیں اپنے ہر کام کے لیے عدن کی ضرورت ہوتی۔ اگر وہ کھانا بناتی تو کئی نکس نکالتے، اگر کسی کام میں معمولی سی دیر ہو جاتی تو بلا جھجک جھڑک بھی دیتے۔ تائی اور آبدہ حیرت سے ان کے بدلے انداز نوٹ کر رہی تھی۔ آخر کیا ہو گیا تھا ان تینوں کو جو یوں اچانک بدل گئے تھے؟ اس روز پراٹھے بناتے عدن کے ہاتھ کی پشت اور ہتھیلی پر گرم تیل گرنے سے آبلے پڑ گئے تھے۔ تکلیف کی شدت سے آنکھیں لبالب بھری ہوئی تھیں۔ آبدہ نے اس کے ہاتھ پر دوائی لگا کر اسے کام نہ کرنے کا کہا تھا۔ چھٹی کا دن تھا، سوائے تایا اور سکندر کے سبھی مرد گھر پر تھے۔ زید اور ارسل کو کہیں جانا تھا، اس لیے عدن کو بلایا۔ ہمارے کپڑے پریس کر دو۔ انداز حاکمانہ تھا۔ احمد کے علاوہ آبدہ بھی لاؤنج میں ہی موجود تھی۔ رضیہ سے کہو وہ کر دے گی۔ دیکھ نہیں رہے اس کا ہاتھ کتنا جل گیا ہے؟ استری کیسے پکڑے گی؟ آبدہ نے دونوں کو گھورا، جبکہ عدن سر جھکائے کھڑی تھی۔ دل کی حالت بہت قابل رحم تھی۔ احمد نے اس کا سرخ چہرہ دیکھنے کے بعد ہاتھ کو دیکھا جو اچھا خاصا جل گیا تھا۔ اماں زید سے کہتے باہر نکل گئیں تو زید نے عدن کو گھورا جو پلٹنے والی تھی۔ سنو میڈم، اس کے انداز پر احمد حیران رہ گیا۔ یہ تو طے ہے کہ میرے کپڑے تم ہی پریس کرو گی۔ وہ اٹھ کر اس کے مقابل آئے تو لبالب بھری آنکھوں کو دیکھ کر ایک پل کے لیے بے چین ہوا، مگر پھر سر جھٹکا۔ ایک ہاتھ جلا ہے، وہ بھی معمولی سا، دوسرا تو سلامت ہے نا؟ اب جاؤ۔ احمد جھٹکے سے اٹھ کر ان کے قریب آیا۔ ارسل مزے سے صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا، گویا ابھی کسی من پسندیدہ ڈرامے کا پسندیدہ سین دیکھنے جا رہا۔ تم نے سنا نہیں اماں نے کہا رضیہ کر دے گی کپڑے پریس؟ سفید شلوار سوٹ میں ملبوس احمد پورے قد سے عدن کے پہلو میں کھڑا بھائی سے مخاطب تھا، جبکہ عدن سکندر مرنے والی تھی۔ کیوں؟ یہ کیوں نہیں کر سکتی؟ مجھے اسی سے کروانے ہیں۔ زید، اگر جو وہ بول سکتا تو پوری حویلی اس کی غرض سے لرز اٹھتی۔ آئندہ میں نہیں دیکھوں کہ تم اپنے فضول کاموں کے لیے عدن کو پکارے ہو۔ رضیہ سے کہو اور تم جاؤ یہاں سے۔ احمد نے ہاتھ کی اشارے سے عدن کو وہاں سے ہٹایا تو وہ تیزی سے پلٹی۔ واہ صاحب، کیا آپ کے کام نہیں کرتی؟ وہ ارسل کو ایک دم غصہ آیا۔
یا آپ کو سات خون معاف ہیں؟ دیکھو مجھے خود سے کمپیئر مت کرو، آئندہ اگر اسے تنگ کیا تو یاد رکھنا بری طرح پیش آؤں گا۔ یا حیرت، یہ میری گناہ گار بصارتیں کیا دیکھ رہی ہیں کہ در عدن بلال کے لیے اس گھر میں شہزادوں کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ زیاد اور ارسل پر غشی طاری ہوئی تو وہ پلٹا، مگر اپنے پیچھے جناتی کہے سن کر خود بھی مسکرا دیا، جبکہ ہال کی دیوار سے ٹیک لگایا عدن کی نگاہیں دور جاتے اس شخص کی پشت پر جمی تھی۔ رات ارکم کی واپسی ہوئی تھی اور صبح عدن سے ملاقات۔ وہ حویلی کا پہلا فرد تھا جس نے اسے اس کے رشتے سے بھابی کہہ کر پکارا تھا۔ وہ 13 سالہ صحت مند خوبرو بچہ تھا جسے عدن بہت پسند آئی تھی۔ وہ صبح سے اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ اس وقت جب وہ لوگ شام کے کھانے کے لیے کچن میں تھیں، ارکم ماربل ٹاپ پر بیٹھا پاستا کھا رہا تھا، ساتھ ہی مسلسل بول رہا تھا۔ آپ مزے کی کوکنگ کرتی ہیں، جبکہ رضیہ آپا کو تو کچھ بھی نہیں بنانا آتا۔ اس نے منہ بنایا تو وہ دونوں مسکرا دیے۔ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میری بڑی بہنوں، اور دیکھیں اب آپ آ گئی ہیں۔ عدن ہنس پڑی، پھر اس کا سرخ چہرہ پیار سے دیکھا۔ تم اتنے ماہ شہر رہ کر آئے ہو، یہاں کسی کو مس نہیں کیا؟ اس نے ارکم کے سلکی بال بگاڑے۔ بہت مس کیا، سب کو دل چاہتا تھا فوراً آ جاؤں، لیکن پھر بھائی کا چیلنج یاد آ جاتا۔ وہ کہتے تھے میں اتنا عرصہ وہاں نہیں رہ پاؤں گا، بس اسی لیے۔ اس نے بات کے اختتام پر پیالہ اٹھا لیا۔ کون سے بھائی نے چیلنج کیا تھا؟ احمد صاحب۔ ارکم سے قبل رضیہ بول پڑی۔ برنر جلاتے عدن کے ہاتھ تھمے رضیہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی، چھوٹے صاحب سب بھائیوں کے ساتھ بچوں جیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ آپ نے انہیں دیکھا ہے نا؟ رضیہ نے سبزی کاٹتے ہاتھ روک کر عدن کی طرف دیکھا، جو بغور اس کا ایک ایک لفظ سن رہی تھی۔ خود بھی اتنے بڑے نہیں ہیں مگر۔ تبھی ارکم بھائی پکارتے تیزی سے باہر لپکا۔ دونوں نے دیکھا وہ احمد کی پشت سے لپٹا کہہ رہا تھا، ٹیسٹ کریں، بہت مزے کی ہیں، بھابی نے بنائی ہیں۔ وہ اسے کچن میں لیا اور چمچہ بھر کر احمد کی طرف بڑھایا۔ لقمہ لیتے اس نے سر ہلاتے تعریف کی، پھر رضیہ کی طرف دیکھا، پہلے ہاتھ سے فضا میں زگ زیگ کیا، پھر مونچھوں کو تاؤ دیتے اپنے پیچھے اشارہ کیا۔ عدن نے اس کے اشارے دیکھے۔ جبکہ وہ دونوں بھائی باہر نکلے تو اس نے کب سے رکی سانس بحال کرتے رضیہ سے پوچھا، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے زید صاحب سو رہے ہیں، جب اٹھے تو اسے کہو ڈیرے پر آ جائیں، وہ لوگ وہی جا رہے ہیں۔ اس نے یوں فر بتایا گویا وہ بول کر یہ آیا۔ عدن کو رضیہ پر رشک آیا۔ صاحب وہ بی بی، وہ لوگ شام کی چائے پی رہے تھے جب حواس باختہ رضیہ ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا رضیہ؟ عابدہ نے حیرت سے اس کا زرد چہرہ دیکھا۔ بی بی جی، وہ چھوٹی بی بی کنویں میں گر۔ ابھی الفاظ منہ میں ہی تھے کہ زیاد، ارسل اور احمد جھٹکے سے کرسیاں دھکیلتے باہر دوڑے، جبکہ باقی لوگ ان کے پیچھے سے کنویں میں کودنے والا احمد تھا۔ وہ غوطہ لگاتے اسے سطح پر کھینچ لایا تھا۔ وہ بے ہوش تھی، پانی اس کے شانوں تک تھا۔ اس نے بے تابی سے عدن کا چہرہ تھپ تھپایا۔ باقی لوگ منڈیر پر جھکے تھے۔ زیاد اور ارسل سیڑھی لے کر آئے۔ صفیہ کے کہنے پر رضیہ اندر سے چادر لے آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ باقی لوگ بھی پریشان تھے۔ احمد دائیں بازو کے حصار میں عدن کے بے جان وجود کو کندھے سے لگائے باہر آیا تو عابدہ نے اس پر چادر ڈال دی۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد اس کی حالت قدرے بہتر تھی۔ صفیہ عدن کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، پپڑی زدہ ہونٹ، کملایا ہوا چہرہ۔ وہ کتنا بدل گئی تھی، جب یہاں آئی تھی تو کیسا دل موہ لینے والا دلکش چہرہ تھا، اور اب انہیں دکھ ہوا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس حویلی کا کوئی بھی مکین سخت دل نہیں تھا، بس ایک حادثے نے وقتی طور پر ان کے دل سخت کر دیے تھے، جو رفتہ رفتہ اس خول سے باہر آ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ تائی کا رویہ اس کے ساتھ بہتر ہو رہا تھا۔ کیوں گئی تھی یہ وہاں؟ کس کے کہنے پر؟ عابدہ نے رضیہ کو ڈپٹا۔ جب سب کو معلوم ہے اسے پانی سے ڈر لگتا ہے تو اسے وہاں بھیجنے کا کیا مطلب؟ جان لینی تھی۔ انہیں رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ کسی نے نہیں کہا تھا جی۔ رضیہ نے سر اٹھایا۔ بی بی خود گئی تھی۔ اندر آتے احمد نے اس کا جواب دھیان سے سن کر ماں کا چہرہ دیکھا۔ مگر کیوں؟ انہیں حیرت ہوئی۔ رضیہ نے آنے والے کو دیکھا۔ میں نے منع کیا تھا کہ بی بی یہاں نہ بیٹھیں، اگر تم روکتی تو وہ رک جاتی۔ بہانے مت بناؤ اور سچائی بتاؤ۔ اماں کو اس کی بات پر بھروسہ نہیں تھا۔ انہیں لگا وہ صفیہ کا نام لینے سے ہچکچا رہی ہے۔ رضیہ روحانسی ہوئی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں بی بی، اس روز سکندر صاحب وہاں بیٹھے تھے کنویں پر، تو انہوں نے کہا اب مجھے کنویں سے ڈر نہیں لگتا، مگر وہ گر گئی۔ احمد تیزی سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ دونوں خواتین ہکا بکا رہ گئیں۔ ان کی روٹین تھی جب وہ بھائی فارغ ہوتے تو حویلی کی پچھلی طرف کرسیاں بچھا کر کارڈز کھیلتے۔ اس روز بھی وہ کھیل رہے تھے جب انہیں دیکھتے ارکم کو ایک دم خیال آیا، سائم کی بھابی بیبی لے کر آئی ہیں، ہمارا بیبی کب آئے گا بھائی؟ اس نے جس قدر اشتیاق سے پوچھا تھا، سبھی لڑکوں کو کھانسی کا شدید دورہ پڑ گیا۔ ارکم ایسی باتیں نہیں کرتے یار۔ احمد نے اس کا گال چھوا تو وہ اوکے کہتا اٹھ کر حویلی چلا آیا اور سیدھا کچن میں آیا، جہاں عدن آٹا گوندھ رہی تھی۔ رضیہ تائی کے پاس تھی، ارکم کے پیچھے، وہ بھی کچن میں آئی تھی۔ بھابی، وہ جمپ لگا کر ٹاپ پر بیٹھا۔ جی ارکم کچھ کہنا ہے؟ آٹا ڈھک کر ہاتھ دھوتے مصروف سے انداز میں پوچھا۔
ہمارا بیبی کب آئے گا؟ ہمارا بیبی؟ عدن کے ہاتھ ساکت ہوئے، پلٹ کر حیرت سے ارکم کا پرجوش چہرہ دیکھا۔ کیا مطلب؟ اسے ارکم کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہ کس کے بیبی کا ذکر کر رہا تھا؟ سائم کی بھابھی لائی ہیں بیبی ہاسپٹل سے۔ بھابھی آپ کب لائیں گی؟ عدن نے ایک دم سے اس کی طرف سے رخ موڑا۔ رضیہ مسکرا دی۔ ارکم نوڈلز بنا دوں بیٹا؟ چند لمحوں کے بعد اس نے بات ہی پلٹ دی۔ جی بنا دے، میں بڑی اماں کے پاس ہوں، وہی لے آئے۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا تو عدن نے گہری سانس لی۔ رضیہ کھلکھلا کر ہنسی تو وہ خود بھی مسکرا دی۔ ان دنوں عدن سکندر کی زندگی دوہری اذیت میں تھی۔ جب رومیہ کی حویلی آمد ہوئی، اسے رضیہ نے بتایا کنویں سے اسے سکندر نے نکالا تھا۔ وہ حویلی میں ہی تھے، جبکہ اسے یاد تو نہیں پڑتا تھا کہ اس نے کسی نئے چہرے کو دیکھا ہو۔ بڑی بیگم صاحبہ نے مجھے بہت ڈانٹا تھا جی۔ رضیہ بارہا اسے تفصیل بتا چکی تھی۔ وہ غائب دماغی سے رومیہ کو سن رہی تھی۔ میں نے اس روز زید کو پہچان لیا تھا، تصویریں دیکھ رکھی تھی میں نے، پھر احمد مل گئے۔ میں ان کے پیچھے نہیں تھی، وہ کوئی اور تھا۔ وہ مسکرائی۔ اور وہ زید ہے؟ تم زید کو پہلے سے جانتی تھی؟ روبرو نہیں ملی تھی، سکندر کے ساتھ دیکھا تھا، پھر ان سے ملنا بھی تھا کہ وہ ماموں کو منائیں، کیونکہ ماموں ان کی بات نہیں ٹالتے۔ سکندر تمہیں کہاں ملے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تو رومیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی بتایا تو ہے کہ بلکہ پہلے بھی بتایا تھا کہ پچھلے 4 ماہ سے احمد باقاعدگی سے ہمارے ہاں آتے رہے ہیں۔ پہلے تو تم سکندر کہہ رہی تھی اور اب احمد۔ عدن رو دینے کو تھی۔ یہ انکشاف جان لیوا تھا۔ کیا احمد ہی دراصل سکندر ہے؟ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ رومیہ نے تشویش سے اس کا زرد چہرہ دیکھتے ہاتھ تھامے۔ عدن نے آنکھوں میں نمی لیے بے بسی سے اسے مخاطب کیا۔ مجھے بتاؤ رومیہ، احمد اور سکندر کون ہے؟ کیا ہو گیا یار، تم اپنے شوہر کو نہیں جانتی؟ بی اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ رضیہ نے وہاں آ کے ان پر پہاڑ گرایا۔ دونوں نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ چھوٹے صاحب نے منع کیا تھا کہ بی کو پتہ نہ چلے۔ وہ دراصل سکندر ہی ہیں۔ عدن کی آنکھ سے آنسوؤں کا ریلا بہہ نکلا، جبکہ رومیہ بھی حیران تھی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ جبکہ عدن رو رو کر نڈھال ہو گئی تو رومیہ خود بھی رونے والی ہو گئی، اور یہی حال رضیہ کا تھا۔ عدن پلیز چپ ہو جاؤ۔ رومیہ نے اس کے ہاتھ تھامے۔ میں جانتی ہوں تمہیں جان کے بہت دکھ ہوا ہے، مگر تم رو مت، بدلہ لو اس سے۔ اسے معلوم ہی نہ ہو کہ تم حقیقت جان گئی ہو۔ وہ اسے چپ کروانے کے جتن کر رہی تھی۔ میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں رومی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر وہ حقیقت چھپا کر تمہیں اذیت دے سکتا ہے تو تم کیوں نہیں؟ کیونکہ میں مجبور ہوں۔ اس نے چہرہ رگڑا۔ کیسی مجبوری؟ رومیہ چونکی، جبکہ رضیہ مسکرا دی۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا مجھے کس جذبے نے اتنا بدلا؟ حقیقت سے ناآشنائی کے باوجود میرا دل خود بخود اس کی طرف کھینچتا تھا۔ مجھے سکندر نام سے کبھی نفرت نہیں ہوئی۔ تم جانتی ہو نا رومی، میں کچھ غلط برداشت نہیں کر سکتی۔ بعید نہ تھا کہ میں کوئی انتہائی قدم اٹھاتی۔ اگر جو اس شام میں نے احمد کو نہ دیکھا ہوتا، اس کی دی ہوئی کوئی سزا میرے لیے اعزاز سے کم نہیں۔ وہ میری نگاہوں کے سامنے تھا تو میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتی تھی، اور اب جب کہ میں حقیقت جان گئی ہوں کہ احمد ہی میرا بخت ہے، تو کیسے لا تعلق ہو جاؤں؟ وہ اتنے اچھے اور پیارے کیوں ہیں رومی؟ بے شرم لڑکی! رومیہ نے مصنوعی خفگی سے کہتے اسے چپت لگائی۔ کس قدر بے شرمی سے نند کے سامنے داستان محبت سنا رہی ہو؟ نند کو نہ سناؤں تو کسے سناؤں یار؟ وہ روحانسی ہوئی۔ اوف، یہ رضیہ کی بچی بھی اس راز سے واقف ہو گئی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے دیکھ کر رومیہ چلائی۔ مجھے بھی نند ہی سمجھ لیں، کیونکہ صاحب بالکل بہنوں کی طرح خیال رکھتے ہیں میرا۔ اس نے فخریہ بتایا۔ اور یہ راز جو آپ کو ابھی معلوم ہوا ہے، میں پہلے سے جانتی ہوں۔ رومیہ اور عدن نے حیرت سے اس جیمز بانڈ کی جانشین کو دیکھا۔ وہ رازداری سے کہتے ان کے قریب ہوئی۔ ابھی بھی زید صاحب احمد صاحب کو بتا رہے تھے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ رضیہ نے آنکھیں مٹکائیں، جبکہ عدن نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا۔ رومیہ چلائی۔ تمہارا مطلب سکندر احمد عدن بلال سے محبت کرتا تھا؟ مائی گوڈنس، یہ کیا مسٹری ہے بھائی؟ اس نے عدن کی طرف دیکھا۔ وہ تو خود شدید حیرت کے باعث سکتے کی حالت میں تھی۔ رومیہ کو اس پر ترس کے ساتھ پیار آیا تو دونوں ہاتھوں میں چہرہ تھامتے پیشانی چوم لی۔ سدا سہاگن رہو۔ عدن کی آنکھ سے بے ساختہ آنسو رواں ہوئے۔ تمہاری قسمت کو سلام یار، میں نا بڑی پھاپا کٹنے ٹائپ روایتی نند ثابت ہونے والی تھی تمہاری، مگر اب جب کہ میں حقیقت جان گئی ہوں کہ میرے گڈے کو تم سے محبت ہے تو ارادہ بدلنا پڑے گا، اس نے مصنوعی بے چارگی سے کہا، پھر بہت پیار سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ عدن اس کے انداز پر نروس ہوئی تو وہ مسکرا دی۔ پیار سے دیکھ رہی ہوں؟ میرا بھائی بھی تو اس چہرے کو اتنے ہی پیار سے دیکھتا ہوگا۔ اس کے شرارتی انداز پر عدن کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جبکہ رضیہ مسکرائی۔ ہمیں جن سے محبت ہوتی ہے ان سے وابستہ رشتوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے عدن ڈیئر، رومی نے فلسفہ بھی کرا۔ مجھے سکندر احمد سے محبت ہے اور اسے تم سے، تو اس لحاظ سے مجھے عدن سکندر احمد سے ٹرپل محبت ہے۔ ٹرپل محبت؟ رضیہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ٹرپل، ایک دوستی والی، دوسری بھابھی والی اور تیسری
اس نے شرارت سے آنکھیں مٹکائیں۔ اور تیسری احمد والی؟ عدن اور رضیہ نے چند لمحوں تک اس کا ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ پڑتا چہرہ دیکھا، پھر تینوں ہی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں نے اپنی حقیقت تم سے اس لیے نہیں چھپائی تھی کہ میرا مقصد تمہیں سزا دینے کا تھا، کیونکہ میری نظر میں سزا بھی اسے ہی ملنی چاہیے جو خطا کرتا ہے، بے قصور کو نہیں۔ جس روز تم حویلی آئی میں تمہارے پیچھے ہی آیا تھا اور سب دیکھ رہا تھا، لیکن اس سے قبل کہ میں بڑی اماں کو روکتا تم نے خود ہی ان کا ہاتھ روک لیا۔ سچ کہوں تو مجھے اچھا لگا تمہارا انداز۔ عدن کو ایک فولڈ پر چارج صبح رضیہ نے دیا تھا اور اس وقت وہ کمرے میں دیوار سے ٹیک لگائے اسے نم آنکھوں سے پڑھ رہی تھی۔ تمہارے لیے شاپنگ بھی کی تھی، رضیہ نے شاید تمہیں بتایا ہو، کیونکہ تمہارے اور اس کے الگ کپڑے تھے۔ چوتھے روز جب تم کاموں سے انکار کر رہی تھی اور میرا نام لینے پر جب چاچو نے پلٹ کر دیکھا، میں تب ہی فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ پھر میں جب 18 روز بعد آیا تو تمہاری حالت دیکھ کر حیران رہ گیا، تم اتنا کیسے بدل گئی تھی، اور مجھے تمہارا ہارا ہوا وجود بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ مجھے شدید غصہ آیا تم پر، اور یہی غصہ میں نے زید پر نکال دیا، جس کا مجھے ابھی تک دکھ ہے۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں، تو یہی وجہ تھی میری تم سے اللہ تعلقی کی۔ اگر میں نے تمہارا نڈر انداز نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تمہیں یوں تنہا نہ چھوڑتا۔ میں تمہیں اپنے برے رویے سے اکساتا تھا کہ آواز اٹھاؤ۔ میں منتظر تھا تمہاری آواز پر لبیک کہنے والا پہلا شخص سکندر احمد ہوتا۔ مجھے دن بدن تمہاری شکست خوردہ وجود سے جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ پھر میں نے غور کیا تو حقیقت کا ادراک ہوا کہ تمہارے اس قدر بدلنے کے پیچھے میری ذات تھی۔ عدن نے بے ساختہ سسکی روکی۔ عجیب بات ہے نادن سکندر، میں جس ہستی کو سر اٹھا کے پورے حق سے اپنے گھر میں دیکھنا چاہتا تھا وہ ہستی میری ہی وجہ سے بے توقیر ہو گئی۔ تائی، اماں، زید، حتیٰ کہ رضیہ تک مجھے تمہاری طرف متوجہ کرنے کے جتن کرتے رہتے۔ بھلا انہیں کیا خبر تھی کہ میں تو کبھی تم سے غافل ہوا ہی نہیں، تو متوجہ ہونے کا کیا جواز؟ عدن نے ہتھیلی سے آنسو رگڑے۔ پھر وہ حادثہ جب تم کنویں میں گری، اف مجھے لگا میں سانس نہیں لے پاؤں گا، تم میری وجہ سے تکلیف میں تھی، تبھی زید نے مجھے یاد دلایا۔ بھائی، یاد آیا آپ نے ایک بار ایک لڑکی کے لیے کہا تھا کہ آپ کو اس سے محبت ہے؟ عدن اس جملے پر ٹھٹکی، دل ڈوب کر ابھرا۔ سکندر احمد کی زندگی میں کوئی اور تھا، وہ رضیہ کی بتائی ہوئی بات بھول گئی تھی۔ تب میں 4 ماہ بعد چونکا۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ مجھے تم سے محبت تھی۔ عدن کے لبوں کو بے ساختہ مسکراہٹ چھو گئی، وجود ہلکا پھلکا ہو گیا۔ وہ جملہ میں نے غصے سے کہا تھا، لیکن اب یہی حقیقت، کیا تم مجھے معاف کر سکو گی عدن سکندر احمد؟ آگے صفحہ خالی تھا۔ عدن اسے سینے پر رکھے مسکراتے ہوئے لیٹ گئی۔ معافی کیسی احمد، میں تو کبھی آپ سے ناراض تھی ہی نہیں۔ احمد کے دوست کی شادی تھی، پچھلے 3 روز سے وہ شہر میں تھا۔ در حقیقت وہ عدن پر تمام سچائی ظاہر کرنے کے بعد سام میں جانے سے ہچکچا رہا تھا۔ عدن نے صرف ایک ہی بات کہی تھی جب تائی عابدہ اور زید اسے رضیہ کے کمرے میں لینے آئے تھے، کیا مجھے اتنا حق مل سکتا ہے اماں؟ اس نے ایک ہاتھ سے صفیہ اور دوسرے ہاتھ سے عابدہ کا ہاتھ تھاما، آنکھوں میں آنسو تھے۔ زید باہر نکل گیا۔ وہ آج بھی اس لڑکی کو بے بس نہیں دیکھ سکتا تھا، اسے بھائی سے عشق تھا اور اس لڑکی کو بھی۔ ان کی ذات کا محور ایک ہی ہستی تھی، تو دونوں کا رشتہ بہت ہی پاکیزہ تھا۔ بولو بیٹے، اماں نے اس کے آنسو پوچھے تو اس نے دونوں ہاتھ تائی کے سامنے جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ ایسے مت کہو بیٹا، تم تو بے قصور ہو۔ تائی نے اسے سینے سے لگا لیا۔ تم کون سا حق مانگنا چاہتی ہو عدن؟ چند لمحوں کے بعد تائی نے اس کا چہرہ سامنے کیا جو آنسوؤں سے تر تھا۔ اگر آپ دونوں کہیں گی تو میں ابھی آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ مگر اماں، اس نے عابدہ کی طرف دیکھا۔ بولو میرے بچے، میں چاہتی ہوں میں جس کے نام سے وابستہ ہو کر یہاں آئی ہوں وہی مجھے یہاں سے لے جائے۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا تو دونوں مسکرا دی۔ انہیں بھلا کیا اعتراض ہونا تھا؟ سکندر احمد کو گئے ہفتہ ہونے والا تھا اور پچھلے 3 روز سے عدن سکندر بخار میں مبتلا تھی اور صبح سے گویا حواس جواب دے رہے تھے۔ فیروز چاچو نے فون کر کے سکندر احمد کو جلد پہنچنے کا کہا تھا۔ عدن کا مطالبہ بھی اس تک پہنچ چکا تھا۔ ارقم نے عدن کو سیل گفٹ کیا تھا۔ تائی ابھی اس کے پاس سے اٹھ کر گئی تھی، وہ نڈھال سی دیوار کے سہارے بیٹھی تھی، آنکھیں بند تھی۔ رضیہ جانے کہاں چلی گئی تھی؟ تبھی سیل کی آواز پر دھڑکتے دل کے ساتھ فون اٹھایا۔ اسے ایک دم اپنے پاس کسی محبوب ہستی کا گمان ہوا تھا۔ ایک تصویر موصول ہوئی تھی، وائٹ برائڈل ڈریس میں انتہائی خوبصورت برائڈ، جس کے قدموں میں دولہا دونوں ہاتھ پھیلائے، گھٹنے ٹیکے، پنجے کے بل سر اٹھائے اس شہزادی کی مسکراہٹ پر نثار ہوا تھا، ساتھ نظم تحریر تھی۔ اس کا چہرہ بے انتہا سرخ ہوا، لبوں پر مسکان لیے نگاہ اٹھائی تو سامنے دیوار سے پشت ٹکائے، سینے پر بازو لپیٹے، دلکش مسکان اور آنکھوں میں محظوظ اور دلچسپ سی کیفیت تھی۔ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ عدن سکندر نے بوکھلا کر نگاہ جھکا لی۔ شکر خدا کا، یہ شخص بول نہیں سکتا۔ بے قابو ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اس نے کلمہ شکر ادا کیا اور سکندر احمد جیسے اس کے چہرے پر لکھی تحریر پڑھ کر بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ 11 ماہ بعد حویلی میں اس روز خوشی کا سماں تھا، کیونکہ اس روز احمد
کی بیٹی کا عقیقہ تھا۔ عنایا سکندر کی صورت حویلی کے مکینوں کے ہاتھ جیتا جاگتا کھلونا آ چکا تھا۔ ارسل، زید، صفیہ، چاچو، عابدہ چچی پورا دن ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں سفر کرتی، جبکہ ارکم تو خوشی سے پاگل ہو چکا تھا۔ وہ ہمہ وقت اسے گود میں لے کر بیٹھے رہنا چاہتا تھا۔ یہ میرا بیبی ہے، پہلی بار اسے گود میں لیتے گویا اعلان کیا تھا۔ سکندر احمد کو وہ صرف رات کو میسر ہوتی تھی جب وہ اسے گود میں لے کر پیار کرتا، وہ بھی تب جب ارکم سو چکا ہوتا، کیونکہ وہ جب تک نیند سے بحال نہیں ہو جاتا تھا ان کے کمرے میں عنایا کو گود میں لیے بیٹھا رہتا۔ 5 ماہ قبل زید اور رومیہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ رخصتی ان کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد قرار پائی تھی۔ اس وقت چاچو اور سکندر احمد ہال کمرے میں تھے جب انہوں نے بھتیجے کا چہرہ دیکھا۔ برخوردار، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ والد محترم کے عہدے پر فائز ہو کر بلیسڈ، اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، تو تم نے مجھ سے کیوں چھپایا تھا کہ تمہیں عدن سے محبت تھی؟ کیا مطلب؟ احمد حیران ہوا۔ آپ سے کس نے کہا؟ کیوں؟ تم نے ہی تو زید اور ارسل کو بتایا تھا۔ وہ حیران ہوئے۔ وہ تو اس روز غصے سے منہ سے نکلا تھا۔ اس کا چہرہ عدن کو دیکھ کر سرخ ہوا جس کی گود میں عنایا تھی، جبکہ رضیہ چائے لے کر آ رہی تھی۔ میں نے اسے کون سا پہلے دیکھ رکھا تھا؟ اس نے اٹھ کر بیٹی کو گود میں لیتے اس کی پیشانی چومی۔ سبحان اللہ، غصہ اتنا دل نشین ہے تو پیار کیسا ہوگا؟ چاچو اشش کر اٹھے۔ احمد ناوس ہوا۔ مجھے کسی سے محبت نہیں ہے، وہ جھنجھلایا۔ تو پھر اس روز کیوں کہہ رہے تھے کہ بھابھی سے کہ انہوں نے آپ کا دلایا جوڑا پہن رکھا ہے اور اچھی لگ رہی ہیں؟ رضیہ نے ٹھٹک کر کہا تو سکندر نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جبکہ چاچو ہنس پڑے۔ عدن مسکرا دی۔ بیٹا، اسے کہتے ہیں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ فیروز بہت محظوظ ہوئے تو وہ خود بھی مسکرا دیا۔ بعض اوقات ہم نہیں جانتے کہ جو الفاظ ہمارے لبوں سے ادا ہوتے ہیں وہ ہماری تقدیر لکھ رہی ہوتی ہیں، جیسا کہ سکندر احمد کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اس بہت ہی خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔